अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी ब्यूरो का यूट्यूब चैनल और मैं हूं मलिक इम्तियाज़। आज की इस वीडियो में हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, प्रॉपर्टी ब्यूरो के इस यूट्यूब चैनल पे वक्तन फ़वक्तन मैं ऐसी स्ट्रेटजीज शेयर करता रहता हूँ, रियल इस्टेट से रिलेटेड ऐसी स्ट्रेटजीज शेयर करता रहता हूँ जो आपके काफ़ी काम आती हैं। और आप ही जैसे काफ़ी सारे साथी दोस्त कुछ सवाल पूछते हैं, फिर उनके जवाबात के लिए भी मेरी कोशिश होती है कि मैं वीडियोस के थ्रू उनको कवर करूं। आज की इस वीडियो में हम एक सवाल का जो जवाब है वो उसको हम कवर करेंगे, उसको हम डिस्कस करेंगे। कुछ साथी पूछते हैं कि पैसा बैंक में रखना ज़्यादा बेहतर है या उसको रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर लेना बेहतर है। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। देखें, पैसा बैंक में रखना बेहतर है या पैसे को रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर देना बेहतर है, इस बारे में अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं और उन्हें समझ नहीं आती कि पैसे हम बैंक में रख के बैंक से मुनाफा लेते रहें या हम उसको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर लें। इसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं, कुछ मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है जो मेरी नज़र में है वो ये है कि आप सबसे पहले देखें कि आप किस, वैसे जो मेरी राय है, पहले मैं आपको बताता हूँ कि पैसा बैंक में रखने से बेहतर है उसको ज़मीन में इन्वेस्ट करें। ये तो पहला सोल्यूशन हो गया। लेकिन अब उसको कौन सी ज़मीन में, किस तरह की सोसाइटी में इन्वेस्ट करें, उसका क्या सोल्यूशन है? वो सोल्यूशन ये है कि आप जिस हाउसिंग सोसाइटी में अपने पैसे इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, आया वो कोई मस्तरद प्रोजेक्ट है, कोई ऑथेंटिक प्रोजेक्ट है। जो ज़मीन आप परचेज करने जा रहे हैं, जिस ज़मीन में आप अपने पैसे इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, क्या वो साफ़ सुथरी ज़मीन है? क्या वो किसी लड़ाई झगड़े के अंदर वो ज़मीन तो नहीं है, या कोई फ्रॉड वाली हाउसिंग सोसाइटी तो नहीं है? आपने ये देखना होगा पहले, सबसे पहले। ठीक है, मैंने आपको पहली चीज़ तो बता दी कि बैंक में रखने से बेहतर है कि आप ज़मीन परचेज करें, बशर्ते कि ज़मीन साफ़ हो, सोसाइटी क्लियर हो, उसका एनओसी अप्रूव्ड हो। अगर एनओसी अप्रूव्ड नहीं है तो वो बंदे ठीक हों, उनका माजी ठीक हो, उनकी क्रेडिबिलिटी ठीक हो, माजी में उन्होंने अच्छे प्रोजेक्ट डिलीवर किए हों। आपने देखा हो कि माजी में उन्होंने अच्छे डिलीवर किए हैं प्रोजेक्ट। अभी जिस प्रोजेक्ट में आप प्लॉट लेने जा रहे हैं उसका अगर एनओसी नहीं भी मिला हुआ तो उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बशर्ते कि उसका माजी ठीक हो। ठीक है, तो बैंक में जब आप पैसे रखते हैं तो बैंक में पैसे रखे हुए पैसों के ऊपर आपको मुनाफा मिलता है। अगर आप मुनाफा लेते हैं, आपने सेविंग अकाउंट बनाया है और उसके अंदर आप मुनाफा ले लेते हैं बैंक से, जो कि सूद के ज़मरे में आता है। देखिए, सूद एक जंग है, अल्लाह के खिलाफ आप जंग न लड़ें। मैं कभी भी आपको ये मशवरा नहीं दूंगा कि आप सूद वाला कोई कारोबार करें। ठीक है, अपनी पूरी कोशिश करें, हर मुमकिन कोशिश करें कि सूद से बचे रहें। उसमें बरकत नहीं है, उसमें आपकी रोज़ी में बरकत नहीं है, आपकी ज़िंदगी के अंदर मसाइल आ जाएंगे, उसमें बरकत नहीं है। तो जिस चीज़ से अल्लाह ताला ने मना किया है वो काम ना करें। आप अपने पैसे इन्वेस्ट करके उसको डबल करना चाहते हैं, पैसों के अंदर आप चाहते हैं कि वो बढ़ जाएं, तो बजाय इसके कि 5 या 10 साल के लिए आप बैंक में फिक्स करवाएं और वो पैसे बैंक में फिक्स हो जाएं और आप उसके ऊपर सूद लेते जाएं, तो बैंक आपको सूद कम देगा। एक तो वो सूद गलत चीज़ है, हराम है। दूसरा, बैंक आपको जो सूद देगा वो होगा कम बनिस्बत उस ज़मीन के प्रॉफिट के, जो ज़मीन का प्रॉफिट आपको मिलेगा। तो फिर ज़मीन का प्रॉफिट इंजॉय करें, हलाल भी है, और फिर आप ज़मीन में पैसे इन्वेस्ट करें, बशर्ते कि ज़मीन जो है वो क्लियर होनी चाहिए, साफ़ होनी चाहिए, किसी फ्रॉड के अंदर, वो ज़मीन के अंदर कोई फ्रॉड ना हो। उसके बाद दूसरा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर इसके अंदर ये भी है कि आप, जो कोई भी शख्स है, आप जो ज़मीन में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, क्या आपकी एज कितनी है, इस चीज़ को भी देख लें। अब देखें, कुछ लोग ऐसे हैं, वो भी ये वीडियो देख रहे होंगे, कि जो 50 प्लस हैं। ठीक है, अब उनकी एज ऐसी है कि वो ज़मीन खरीद कर सेल परचेज के चक्करों में नहीं पड़ सकते। इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब एक आदमी है यंग, 25 साल का, 35 साल का, 30 साल का, वो ज़मीन खरीद सकता है, बेच सकता है, सेल परचेज के काम के लिए घर से बाहर जा सकता है। लेकिन एक कोई ओल्ड एज आदमी है या कोई माजूर आदमी है, कोई माजूर शख्स हो सकता है, कोई औरत हो सकती है, वो ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकती,
گھر سے باہر زیادہ نہیں جا سکتی، پراپرٹی کی دیکھ بھال کے لیے نہیں جا سکتی، اللہ نہ کرے کوئی گڑبڑ نکل آئے تو وہ پراپرٹی کے پیچھے اس طرح سے پھیر نہیں سکتی، اگر گڑبڑ نہیں بھی نکلتی تو اس کے سیل پرچیز کے چکر میں اس سے مارکیٹ میں جانا آنا یا زمین کے معاملات کے لیے باہر آنا جانا، یہ کچہریوں میں تحصیلدار اور پٹواریوں کے چکروں میں پڑنا اس کے لیے مشکل ہے، یا ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے دفتروں میں جانا اس کے لیے مشکل ہے، تو وہ پھر پیسے بینک میں رکھ دیں. وہ لوگ بینک میں رکھ دیں جن کی ایج زیادہ ہے، وہ اس کے اوپر دیکھیں ہے تو وہ بھی اگر تو آپ فکس کرتے ہیں اور سود لیتے ہیں تو سود تو اچھی چیز نہیں ہے، لیکن وہ پیسے بینک میں رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ لیں، بوقت ضرورت وہ نکال سکتے ہیں. لیکن بہتر ان کے لیے بھی یہی ہے کہ اگر ان کے پیچھے کوئی ان کے سنبھالنے والے ہیں، ان پیسوں کی کیئر کرنے والے ہیں یا اس زمین کی کیئر کرنے والے ہیں، تو وہ پھر زمین میں انویسٹ کریں. بوقت ضرورت زمین کے جب پیسے بڑھ جائیں، جب منافع بڑھ جائے تو اس کو اٹھائیں، اس کو سیل کریں اور اس جو پیسے ہیں وہ آپ استعمال کر لیں. کچھ پیسے استعمال کریں، کچھ اگین زمین میں انویسٹمنٹ کر دیں. تو اس کے اندر آپ کا جو ایج فیکٹر ہے یہ بھی ایک فیکٹر ہے. پہلا فیکٹر میں نے آپ کو بتایا، سب سے پہلی تو امپورٹنٹ چیز جو تھی وہ آپ کو بتائی ڈفرنس دونوں میں کہ بینک میں رکھنا بہتر ہے یا زمین خریدنا بہتر ہے. تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ زمین خرید لیں وہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ پیسے آپ بینک میں رکھ کے سود لیں. سود کبھی نہ لیجیے گا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے بھی منع فرمایا ہے، تو سود سے بچنے کی کوشش کریں. دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پیسے اگر بینک میں نہیں رکھنے، کسی زمین میں انویسٹ کرنے، تو وہ زمین کیسی ہو؟ صاف ستھری زمین ہونی چاہیے، کوئی اچھی سوسائٹی ہو. اسلام آباد میں مجھ سے رابطہ کریں، آپ آگے راولپنڈی، اسلام آباد، پشاور اور لاہور کے کچھ پروجیکٹس میں ہم کام کر رہے ہیں. جو مجھ سے ممکن ہے میں آپ کو گائیڈ لائن دوں گا. مجھ سے کچھ پرچیز کریں گے آپ یا نہیں وہ ایک الگ ایشو ہے، ایک الگ بات ہے. لیکن اگر آپ کو کوئی گائیڈ لائن چاہیے کسی قسم کی، کوئی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو گائیڈ کروں، میں آپ کو بتا دوں کہ کون سی والی سوسائٹی بہتر ہے، تو اس حوالے سے آپ مجھ سے پہلے رائے لیں، مشورہ لیں. میرا یوٹیوب چینل پراپرٹی بیورو سبسکرائب لازمی کریں. اس کے اوپر بہت ساری امپورٹنٹ اسٹریٹجیز موجود ہیں. مور دین 100 اباؤٹ 130 120 ویڈیوز اس کے اوپر پڑی ہوئی ہیں جو آپ دیکھیں. اس کے اندر انویسٹمنٹ کی اسٹریٹجیز ہیں، صحیح طریقہ کار بتائے ہوئے ہیں. تھوڑے پیسے ہیں تو کیسے زمین خرید سکتے ہیں، زیادہ پیسے ہیں تو کیا چیز پرچیز کرنی چاہیے، ساری اسٹریٹجیز موجود ہیں. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ بینک کی نسبت پھر بہتر ہے زمین پرچیز کر لیں. اس کے بعد آپ کا ایج فیکٹر، کہ اگر آپ کی ایج اتنی ہے کہ آپ زمین کے چکروں میں زیادہ روزانہ سوسائٹیوں کے دفتر میں نہیں جا سکتے، سیل پرچیز کے معاملات میں نہیں جا سکتے، تو پھر پیسے آپ بینک میں رکھ لیں. اور اگر آپ کا کوئی فیملی ممبر زمین کے ان معاملات کو دیکھ سکتا ہے، دیکھ بھال کر سکتا ہے، ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے دفتروں میں جا سکتا ہے، پہلے پرچیز کرے پھر سیل کرنا پڑے پھر بھی جا سکتا ہے، کیونکہ یہ ایک محنت طلب کام ہے، تو پھر آپ اس کو زمین میں انویسٹ کر لیں، پھر بینک میں نہ رکھیں. بینک میں رکھ کر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پھر آپ نے سود لینا ہے. سود پھر وہی چیز ہے کہ وہ غلط چیز ہے. دوسری ایک آخری چیز اس میں شامل کرتا ہوں کہ اگر کوئی شخص سود لیتا بھی ہے، مثال کے طور پہ 10 سال کے لیے وہ بینک میں پیسے رکھتا ہے اور سود اس کے اوپر لیتا رہتا ہے، تو میں آپ کو ایک بات بڑی انٹرسٹنگ بتا دوں. میری زندگی کا 13-14 سال کا ایکسپیرینس ہے. زمین آپ کو سود سے زیادہ فائدہ دے جاتی ہے. ایک تو آپ جب سود سے بچتے ہیں تو برکت ہوتی ہے آپ کے رزق میں، آپ کے کاروبار میں، آپ کا جو اللہ تعالیٰ آپ کو رزق دے رہا ہے اس میں برکت ہوتی ہے. دوسرا، سود سے جب آپ بچ کے زمین میں انویسٹ کرتے ہیں تو زمین کا ریٹ ویسے ہی بہتر طریقے سے بڑھتا ہے. آپ 5 سال کے لیے بینک میں پیسے فکس کروا رہے ہیں، رکھوا رہے ہیں، یا 10 سال کے لیے رکھوا رہے ہیں، تو آپ 10 سال کی بجائے 5 سالوں میں زمین سے وہ پیسے نکال سکتے ہیں جو بینک نے آپ کو 10 سالوں میں دینے ہیں. میں کسی بینک والے کے خلاف نہیں ہوں، بینکوں کے خلاف بات میں نہیں کرنا چاہتا. میں آپ کو اسٹریٹجی بتا رہا ہوں کہ رائٹ اسٹریٹجی کیا ہے، بہتر اسٹریٹجی کیا ہے جس سے آپ بہتر پیسے کما سکیں. دیکھیں، ہر شخص کا یہ حق ہے، آپ میں سے ہر شخص کا یہ حق ہے کہ وہ خوشحال زندگی کی طرف بڑھے. تو خوشحال زندگی کی طرف بڑھنے کے لیے آپ کو کچھ اپنے زندگی میں لائے عمل بنانے ہوں گے، چیزوں کو سمجھنا ہوگا، انویسٹمنٹ کی اسٹریٹجیز کو سمجھیں اور کسی صحیح بندے سے مشورہ لیں اس کے بارے میں. آپ عام طور پر زمین پرچیز کرنے جاتے ہیں، آپ نے ارادہ کر لیا، آپ کے پاس پیسے بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد آپ 10 بندوں سے مشورہ کرتے ہیں اور 10 کے 10 وہ بندے جن کا زمین انویسٹمنٹ کے ساتھ، زمین کے ساتھ، پلاٹس کے ساتھ، ہاؤسنگ سوسائٹیز کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں ہوتا، تو وہ آپ کو کیا مشورہ دے گا؟ وہ حضرت علی کا قول ہے نا کہ آپ بزدل آدمی سے جب آپ کوئی مشورہ لیں گے تو وہ آپ کے ارادوں کو، جو کہ آپ کے ارادے مضبوط تھے، وہ آپ کے ارادوں کو بھی کمزور کرے گا. کیونکہ کمزور ارادوں کا کوئی شخص ہے، بزدل ہے، آپ اس سے مشورہ کر لیں، اپنا کوئی کسی بڑے سٹیپ کے لیے آپ مشورہ کر رہے ہیں، تو بجائے وہ آپ کو حوصلہ دینے کے وہ آپ کے حوصلے کو بھی کمزور کرے گا.
تو بہتر یہ ہے کہ کسی بہتر تجربہ کار شخص سے مشورہ کریں اور سٹینڈ لینا سمجھیں، زندگی میں سیکھیں، سٹینڈ لینا، فیصلہ کرنا سیکھیں، ٹھیک ہے، فیصلہ کر کے اس کے اوپر عمل کرنا سیکھیں. فیصلہ کہتے ہیں نا، فیصلہ کرنا آسان ہے، عمل کرنا مشکل ہوتا ہے. اگر آپ نے ڈیسائیڈ کر لی ہے آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے، پہلے اس کے اوپر ریسرچ کر لیں. ٹھیک ہے، 0336916863 میرا کانٹیکٹ نمبر یہاں ویڈیو میں شو ہو رہا ہوگا، مجھ سے کانٹیکٹ کریں. آپ دنیا میں کہیں سے بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اوورسیز پاکستانی ہیں یا پاکستان کے اندر موجود ہیں، آپ پہلے اس کو سمجھیں، اسٹریٹجی بنائیں. میرے پاس روزانہ کی تعداد میں بہت سے لوگوں کے میسیجز آتے ہیں، پاکستان سے بھی اور پاکستان سے باہر بھی. لوگ میسیج کر کے قسطوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، کتنی جمع کروائیں، کیسے جمع کروائیں، کس سوسائٹی میں پلاٹ خریدیں، کتنے خریدیں، ریزیڈنشل خریدیں یا کمرشل خریدیں. یہ اسٹریٹجیز میں ان کو ان کے بجٹ کے حساب سے بتاتا ہوں. ایک بات اور امپورٹنٹ ہے کہ اپنا بجٹ پہلے دیکھیں، اپنی چادر دیکھیں، آپ کتنے پیسے افورڈ کر سکتے ہیں، کتنے پلاٹس کی قسط آپ بآسانی دے سکتے ہیں، اتنے پلاٹ خریدیں یا اتنی پراپرٹی آپ پرچیز کریں. کبھی بھی اپنی برداشت سے زیادہ پیسے آپ پراپرٹی میں برداشت اس کے اندر آپ انویسٹ نہ کریں. آپ کی برداشت تھی، ماہانہ انکم آپ کی تھی، آپ افورڈ کر سکتے تھے 30,000 روپیہ ماہانہ، آپ نے پلاٹ پرچیز کر لیا ایسا جس کی قسط 60,000 روپیہ ماہانہ ہے، تو پھر ظاہر ہے آپ پھنس جائیں گے. جب آپ پھنسیں گے سوسائٹی آپ کو نوٹس بھیجے گی، آپ پھنستے چلے جائیں گے. لیکن آج کا ٹاپک جو تھا وہ امپورٹنٹ تھا، میں نے کوشش کی کافی حد تک آپ کو میں اس کے بارے میں بتا دوں. اگر کوئی چیز نہیں سمجھ میں آئی یا کسی بھی اور ٹاپک پہ آپ انفارمیشن لینا چاہتے ہیں تو کامنٹ باکس میں آپ اپنا سوال لکھیں، انشاءاللہ میں آپ کو جواب دوں گا. میرے واٹس ایپ نمبر پہ آپ میسیج سینڈ کریں، وہاں پہ آپ کو میں انشاءاللہ رپلائی کر دوں گا. تو کوئی بھی چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ مجھ سے پوچھیں، انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا. مجھے اپنے یہ ریئل اسٹیٹ کے اندر پیسے انویسٹ کرتے ہوئے، سیل پرچیز کرتے ہوئے، لوگوں کو اس بزنس کے اندر انویسٹمنٹ کرواتے ہوئے 14 سال ہو گئے ہیں. اب ان 14 سالوں کا جو نچوڑ ہے وہ میں کوشش کرتا ہوں ان ویڈیوز کی مدد سے آپ تک پہنچاتا ہوں. میری ویڈیوز پراپرٹی بیورو کے اس یوٹیوب چینل پہ موجود ہیں، سبسکرائب لازمی کریں تاکہ آپ فائدہ لے سکیں. میں اگین کہتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ کوئی لاس کریں آپ یا کوئی نقصان کریں اس کے بعد آپ کسی سے رائے لیں، مشورہ لیں، اس سے پہلے آپ یہ ویڈیوز دیکھیں، اسٹریٹجیز کو سمجھیں، مجھ سے پوچھیں. ویڈیوز پوری نہیں دے سکتے آپ مجھ سے پوچھیں، میں آپ کو انشاءاللہ گائیڈ کروں گا اور پورے دل اور پوری ایمانداری کے ساتھ گائیڈ کروں گا. جیسا کہ بہت سے لوگ کہتے بھی ہیں کہ میں نے الحمدللہ بہت سے لوگوں کو گائیڈ کیا اور اس کے بعد انہیں فائدہ ملا. انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ ملے گا. کوئی بھی آپ کی انویسٹمنٹ سے ریلیٹڈ کوئی اسٹریٹجی ہے، کوئی آپ کی کوئی کیوری ہے، آپ پوچھنا چاہتے ہیں مجھ سے، آپ پراپرٹی میں ریئل اسٹیٹ پہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، ضرور رابطہ کریں اور میں انشاءاللہ آپ کو آپ کے تمام تر جو سوالات ہیں ان کا جواب دوں گا. اپنی کسی نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.